सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। 6 माह कबल ये वाक़या रुनुमा होता तो शायद फ्रेडिनेंड या मलका अबू दाऊद की दिल आज़ारी से बचने की कोशिश करते, लेकिन अब उसे काम लिया जा चुका था। अब उसकी अंतक कोशिशों के बायस अंदलुस के हर शहर में कई मिल्लत फरोश पैदा हो चुके थे। वो सरदार और उलमा जिन्हें अहले गरनाता में इंतजार डालने के लिए अबू दाऊद ने तरबियत देकर भेजा था, अब बराह रास्त फ्रेडिनेंड से तल्लुक़ पैदा कर चुके थे। वो ज़्यादा इनाम हासिल करने के लालच में अबू दाऊद की बजाय फ्रेडिनेंड और मलका को अपनी कारगुजारी से मतला करते थे। बादशाह और मलका को अब यह इत्मीनान था कि उनके पास सैकड़ों आदमी ऐसे हैं जो अबू दाऊद की जगह ले सकते हैं। वो ये भी जानते थे कि गरनाता की रही सही कुव्वत मुदाफ़त को चलने के लिए उन्हें सिपाहियों की तलवारों की ज़रूरत है, और अगर माइकल के कातिल को सज़ा न दी गई तो फौज में बदली फैल जाएगी, बड़े बड़े नाइट मुखालिफ हो जाएंगे। मलका ने बादशाह से कहा, आखिर हमारी जंग का मकसद इसके सिवा और क्या है कि मुसलमानों से कलीसा की अजमत का लोहा मनवाया जाए। यह कलीसा के लिए ये बात बायस रसवाई नहीं कि एक मुसलमान लड़की माइकल जैसे नाइट को कत्ल करे और हम इंतकाम न ले सकें। अबू दाऊद ने कलीसा से वफादारी का हलफ उठाया है। वो हमारे सामने कई बार ये कह चुका है कि उसे मुसलमानों से कतन कोई हमदर्दी नहीं। वो सिर्फ इसलिए मुसलमान है कि इस लिबास में वो मुसलमानों को धोखा दे देकर कलीसा की बहुत बड़ी खिदमत कर सकता है। अब उसके इम्तिहान का वक़्त आया है। अगर वो हमें फरेब नहीं देता तो उसे इस लड़की के साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए जिसने हमारे बेहतरीन सिपाही को कत्ल किया है। वो लड़की मुसलमान है और उसने माइकल को मजहबी जुनून में कत्ल किया है। हमने अबू दाऊद की खिदमत का उसे कोई कम सिला नहीं दिया। हमने उसे लोशा का गवर्नर बनाया। हमने उसे ये इख्तियार दे रखा है कि वो हमारे ख़जाने से जितना चाहे खर्च करे। अब वफादारी का तकाजा ये है कि अगर हम उसी को मुकदमे की फैसले करने का इख्तियार दे दें तो भी वो अपनी बेटी को सजा देने से ना हिचकिचाए। फ्रेडिनेंड ने कहा, मुझे डर है कि जब वो मेरे पास आएगा मैं अदालत का फैसला तब्दील करने पर मजबूर हो जाऊंगा। मलका ने भरम होकर कहा, तुम बादशाह हो और तुम्हारी मलका ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक नौकर तुम्हें कलीसा की किसी अदालत का फैसला तब्दील करने पर मजबूर कर दे। मलका के इसरार पर बादशाह ने नए गवर्नर को यह हिदायत भेजी कि वो मुजरिम को अदालत से सजा दिलवाने में ताखीर न करे। रबिया अदालत के सामने खड़ी थी। कमरे के अंदर और बाहर आदमियों का हजूम था। पादरियों की जूरी बिशप को अपना फैसला दे चुकी थी। रबिया अपने जुर्म का इकबाल कर चुकी थी। कुतवाल और माइकल के नौकरों की शहादत के बाद अदालत ने किसी और गवाही की जरूरत महसूस न की। 2 दिन कबल रबिया ने अदालत के सामने जो बयान दिया था उससे वो अपने आप को बदतरीन सजा की मुस्तहिक साबित कर चुकी थी। उसने अदालत का मजाक उड़ाया था। उसने कलीसा की तौहीन की थी। उसने कहा था, मैं इस अदालत को तस्लीम नहीं करती जो एक शराबी और बदमाश को यह इजाज़त तो दे देती है कि वह लोगों के घरों में घुसकर मनमानी करे, लेकिन एक बेकस लड़की को अपनी इस्मत की हिफाजत के लिए हाथ उठाने की इजाज़त नहीं देती। तुम उस वक़्त कहाँ थे जब तुम्हारा ये नाइट लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ा करता था, जब मासूम और बेकस लड़कियां चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें मदद के लिए पुकारा करती थी, जब वो कहा करती थीं, अदलो इंसाफ के इजारादारों, आओ हमारी इस्मत लुट रही है, हमें बचाओ। तुम्हें मुझ पर मुकदमा चलाने की ज़रूरत न थी। तुम मुझे मुकदमा चलाए बगैर भी तो सजा दे सकते थे। कलीसा की अजमत का लोहा मनवाने के लिए तुम मुझ जैसी सैकड़ों लड़कियों को मुकदमा चलाए बगैर मौत की घाट उतार चुके हो। तुम्हारा दामन बेगुनाहों के खून से तर है। मेरे खून के चंद छींटे उसकी बदनुमाई में इजाफा नहीं कर सकते। तुम इंसाफ नहीं कर सकते और मैं तुमसे रहम की भीख मांगना इंसानियत की तौहीन समझती हूँ। तुमने अब तक मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने उसे कत्ल क्यों किया। तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि वो किस इरादे से मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। तुम्हारे लिए फ़कत ये जानना काफ़ी है कि मैंने उसे कत्ल किया है। एक मुसलमान लड़की ने अपनी इस्मत की हिफाजत के लिए तुम्हारे एक नाइट को कत्ल किया है। तुम ये समझते हो कि इस दरिंदे की मौत के बाद तुम्हारे कलीसा का एक सतून गिर चुका है। तुम मजबूर हो कि मुझे सजा दो। मेरे साथ इंसाफ करना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम अंदलुस में कलीसा की नई इमारत के मामार हो। तुमने उसकी बुनियाद बेगुनाहों के खून और हड्डियों पर रखी है। मेरी मौत का फतवा देने के लिए तुम सिर्फ ये जानना काफ़ी समझती हो कि मैं बेगुनाह हूँ। मैंने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की है। मैं एक मुसलमान हूँ, इसलिए मेरा खून और मेरी हड्डियाँ कलीसा की इमारत की तामीर के काम में लाई जा सकती हैं। मैंने सिर्फ एक जान माइकल को कत्ल किया है। लेकिन तुम सब जान माइकल हो। वो शराब में बदमस्त होकर बेबस मुसलमानों को मौत की घाट उतारता था और तुम इंसाफ की कुर्सियों पर बैठकर बेगुनाहों की मौत के फतवे देते हो। वो इंसानियत का मुंह नोचता था। तुम हक व सदाकत की आवाज़ का गला काटते हो। 2 दिन पहले ये बयान देने के बाद आज रबिया अपने मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अदालत में खड़ी थी। लोशा का बिशप जॉन लोकस इस मुकदमे के बड़े जज की हैसियत में नए गवर्नर डॉन लुई का वो फैसला पढ़ने के लिए तैयार न था जिस पर बाकी पादरी मुतफिक हो चुके थे।
اس کا فیصلہ یہ تھا کہ لڑکی کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس نے جان مائیکل پر بھی جرم عائد کرنے کی کوشش کی تھی۔ گورنروں اور پادریوں کا یہ خیال تھا کہ جان لوکس پر ربیہ نے جادو کر دیا ہے، اس لیے فیصلہ کے دن بڑے جج کی کرسی پر ایک اور پادری رونق افروز تھا۔ عدالت کے اندر اور باہر جو لوگ جمع تھے انہیں معلوم تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ ربیہ کلیسا کی عدالت کی توہین کر چکی تھی۔ اس نے کلیسا کے ایک سپاہی کو قتل کیا تھا۔ بعض لوگوں کو بشپ لوکس کی غیر حاضری کی وجہ معلوم ہو چکی تھی اور وہ ربیہ کو ایک خطرناک جادوگرنی سمجھتے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے کاناپھوسی کر رہے تھے۔ اسے پھانسی پر لٹکایا جائے گا، اسے آہنی شکنجے میں کسا جائے گا، اسے زندہ جلایا جائے گا۔ لوگوں کو خاموشی کا حکم دینے کے بعد جج نے اپنا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ حاضرین ربیہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا تھا، لیکن وہ خاموش کھڑی تھی۔ جب جج نے یہ کہا کہ ملزمہ کلیسا اور عدالت کی توہین کے بعد سخت سے سخت سزا کی مستحق تھی، لیکن اس کے باپ کی خدمات کا لحاظ رکھتے ہوئے عدالت اسے زندہ جلانے کی بجائے اس کے قتل کا حکم صادر کرتی ہے۔ ایک نوجوان لڑکی ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی اور ربیہ کے قریب پہنچ کر چلائی، ٹھہرو، انصاف اور انسانیت کا خون نہ کرو، جان مائیکل کو میں نے قتل کیا ہے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ ربیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، یہ اینجلا تھی۔ جج، پادری اور حاضرین عدالت تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آ گئے۔ اینجلا اپنی بغل میں ایک چھوٹی سی گھڑی دبائے ہوئے تھی۔ ربیہ نے جج سے مخاطب ہو کر کہا، آپ پریشان نہ ہوں، یہ میری سوتیلی بہن ہے، اس کے دماغ پر ان واقعات کا بہت برا اثر پڑا ہے۔ اینجلا نے ایک قدم بڑھتے ہوئے کہا، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ربیہ نے میری جان بچانے کے لیے سب کچھ کیا ہے، یہ بے قصور ہے۔ مائیکل کو میں نے قتل کیا ہے اور اسے قتل کرنا میرا فرض تھا۔ جج نے سوال کیا، تم آج تک کہاں تھی؟ اینجلا نے جواب دیا، مائیکل کے قتل کے بعد ربیہ نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں چند دن بے ہوش رہی۔ میری ماں نے میرے کمرے پر پہرا بٹھا رکھا تھا۔ میری بہن کی طرح وہ بھی میری جان بچانا چاہتی تھی۔ جج نے کہا، تم اب بھی بیمار نظر آتی ہو۔ تمہارا بیان لینے سے پہلے عدالت کے لیے تمہارا دماغی حالت کا امتحان لینا ضروری ہے۔ اینجلا نے کہا، میرے دماغ پر صرف یہ بوجھ تھا کہ میری بے گناہ بہن میرے لیے اپنی زندگی کی قربانی دے رہی ہے۔ اب یہ بوجھ اتر چکا ہے۔ عدالت کو ثبوت کی ضرورت ہے۔ ثبوت یہ دیکھیے۔ اینجلا نے آگے بڑھ کر کپڑے کی چھوٹی سی گھٹی جج کی میز پر رکھتے ہوئے کہا، اسے غور سے دیکھو، یہ وہ لباس ہے جو میں اس رات پہنے ہوئے تھی۔ اسے تمہاری بہادر نائٹ نے تار تار کیا تھا۔ یہ لباس اس بات کی گواہی دے گا کہ اس رات قتل ہونے سے پہلے کلیسا کے بہادر سپاہی نے کس کے دامن پر ہاتھ ڈالا تھا۔ عدالت میں پھر ایک بار سناٹا چھا گیا۔ میریا ہانپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور آگے بڑھ کر اینجلا کے ساتھ لپٹ گئی۔ اینجلا، میری بیٹی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، چلو گھر۔ میریا یہ کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جج نے کہا، ٹھہرو، ہم چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ اینجلا نے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میریا مسجدی نگاہوں سے جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میری بیٹی کا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ بیمار ہے، اس کی آواز ٹھیک نہیں۔ جج نے گٹھڑی کھول کر میریا کو پھٹے ہوئے کپڑے دکھاتے ہوئے کہا، تم پہچانتی ہو یہ کس کا لباس ہے؟ میریا جواب دینے کی بجائے اینجلا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اینجلا نے کہا، امی خاموش کیوں ہو؟ تم نے خود میرے لیے یہ لباس خریدا تھا، تمہیں سب واقعات کا علم ہے۔ تم جانتی ہو کہ وہ میری تلاش میں آیا تھا اور یہ اس کا دوسرا حملہ تھا۔ پہلی بار جب تم نے اسے دعوت دی تھی، اس نے تمہارے سامنے میری بے عزتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ کسلا کا بشپ اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے اس کے سر پر پھولدان مار کر اپنی جان بچائی تھی۔ تمہارے پاس وہ خط ہے جس میں اس نے اپنی حرکت پر ندامت کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد اس رات اس نے اپنے ذلیل مقاصد کی تکمیل کے لیے تمہیں بڑی ہوشیاری کے ساتھ گھر سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ تم گھر آنا چاہتی تھی، لیکن کوتوال نے تمہیں روکے رکھا۔ پھر اینجلا نے جج کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، میری ماں کی محبت شاید اسے حق گوئی کی اجازت نہ دے، لیکن بشپ لوکس اس بات کی گواہی دے گا کہ میرے متعلق مائیکل کی نیت ٹھیک نہ تھی۔ میں نے بشپ لوکس کی موجودگی میں اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا تھا اور وہ مجھ سے اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ میریا نے انتہائی بے بسی کی حالت میں جج کی طرف دیکھا اور کہا، مقدس باپ، میری لڑکی بے قصور ہے، اس پر ربیہ کے جادو کا اثر ہے، اس نے میری بیٹی کو مذہب سے گمراہ کیا ہے۔ ربیہ کے جادو کا یہ اثر ہے کہ میری بیٹی چھپ چھپ کر قرآن اور نمازیں پڑھتی ہے۔ میں مائیکل کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ربیہ نے اسے بہکا دیا۔ ربیہ اپنے جادو کے زور سے اس سے جو چاہتی ہے کرواتی ہے۔ اینجلا معصوم ہے، اسے معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ یہ سب ربیہ کے جادو کا اثر ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بشپ لوکس پر بھی کہیں ربیہ کے جادو کا اثر نہ ہو۔ جس دن سے مائیکل قتل ہوا ہے، میری بیٹی جنون کی مرض میں مبتلا ہے۔ یہ دروازے توڑ کر باہر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ لباس جو آپ دیکھ رہی ہیں، اس نے جنون کی حالت میں تار تار کیا ہے۔ اینجلا نے حقارت کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر جج کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، میری بہن میرا جرم اپنے سر لے چکی ہے۔ میرے متعلق اگر اس کی نیت بری ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتی۔
لیکن میری ماں اس کے احساس سے متاثر ہونے کی بجائے صرف میری جان بچانے کے لیے حقیقت کے چہرے پر نقاب ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میری ماں کا خیال ہے کہ ربیہ چونکہ مسلمان ہے اس لیے عدالت اس کے متعلق ہر غلط بات مان لے گی۔ اسے یقین ہے کہ ایک مسلمان لڑکی پر اگر کوئی اور جرم عائد نہ ہوتا تو اسے جادوگر نے ثابت کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن میں اس عدالت میں اعلان کرتی ہوں کہ اپنی سوتیلی بہن کی طرح میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ اگر اسلام ایک جادو ہے تو مجھ پر اس جادو کا اثر ہو چکا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس جادو کا اثر زائل نہیں کر سکتی۔ مجھے اگر کوئی افسوس ہے تو اس بات کا کہ میں نے اس سے قبل چھپ چھپ کر نمازیں پڑھی ہیں، یہ میری بزدلی تھی۔ لیکن اب میں زندگی اور موت کے مفہوم سے آشنا ہو چکی ہوں۔ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ اگر مسلمان ہونے کی کوئی سزا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جہاں تک مائیکل کے قتل کا سوال ہے، یہ کوئی جرم نہیں، وہ ایک وحشی تھا، وہ ایک بدماش تھا۔ یہ عدالت اس کے متعلق اس لیے پریشان ہے کہ وہ ملکہ کا رشتہ دار ہے۔ کاش ملکہ کو یہ معلوم ہوتا کہ دنیا کی ہر عورت، بالخصوص وہ عورت جو کلمہ توحید پڑھ چکی ہو، اپنی عصمت کو جان سے عزیز سمجھتی ہے۔ کلیسا کی عدالت کو اس بات کا افسوس ہے کہ لوگوں کے دلوں پر کلیسا کی ہیبت بٹھانے والا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ لیکن کاش وہ ہاتھ جنہوں نے میرا لباس تار تار کیا تھا کبھی کلیسا کے علمبرداروں کی بہو بیٹیوں کی طرف بھی بڑے ہوتے۔ جج، پادریوں اور حاضرین عدالت کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ جج نے گرج کر کہا، گستاخ لڑکی، زبان بند کرو۔ لیکن انجلا کی آواز بلند ہوتی گئی۔ بخار کی حالت میں اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ شہر کا گورنر ڈان لوئی، جسے اس مقدمے میں ایک نئی پیچیدگی کی اطلاع مل چکی تھی، عدالت کے دروازے میں کھڑا انجلا کی تقریر سن رہا تھا۔ انجلا کلیسا کی عدل و انصاف کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ یہاں تک کہہ چکی تھی کہ تم غریبوں، ناداروں اور نہتوں پر ظلم کرتے ہو، لیکن طاقتور کے سامنے بھیڑ بن جاتے ہو۔ تمہیں 800 برس کی غلامی کے بعد حکومت کا موقع ملا ہے، لیکن تم نے ثابت کر دکھایا ہے کہ تم اس کے اہل نہیں ہو۔ ڈان لوئی نے آگے بڑھ کر کہا، میں عدالت کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ لڑکی اپنے آپ کو بدترین سزا کی مستحق ثابت کر چکی ہے۔ یہ کلیسا کو بدنام کر رہی ہے، یہ سلطنت کی غدار ہے۔ یہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں کہ مائیکل کے قتل کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں کے مقدمے پر نئے سرے سے غور کیا جائے۔ انجلا نے ڈان لوئی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر تمہارا کلیسا تمہارے وحشیانہ کارناموں سے بدنام نہیں ہوتا تو اسے میرے الفاظ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری حکومت ظالموں کی پشت پناہی کرتی ہے اور مظلوموں کو فریاد کرنے کا حق نہیں دیتی تو میں ایک باغی ہوں۔ میں اس عدالت کی توہین کرنے میں حق بجانب ہوں جو ایک پاگل کتے کو میری بوٹیاں نوچنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن مجھے اس کی کھوپڑی توڑنے کی اجازت نہیں دیتی۔ گورنر کے اشارے پر سپاہی انجلا کو دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔ وہ بدستور چلا رہی تھی، تم ظالم ہو، تم وحشی ہو، تم وہ بزدل ہو جو آئینے میں اپنی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ میریا بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سپاہی اسے اٹھا کر باہر لے گئے۔ ربیہ ابھی تک عدالت میں کھڑی تھی۔ گورنر نے آگے بڑھ کر جج کے کان میں کچھ کہا اور وہ سر ہلانے کے بعد ربیہ کی طرف متوجہ ہوا کہ تم یہ تسلیم کرتی ہو کہ انجلا نے جان مائیکل کو قتل کیا ہے؟ ربیہ نے جواب دیا، میں اپنا بیان ختم کر چکی ہوں۔ میرے متعلق عدالت اپنا فیصلہ دے چکی ہے، اس لیے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ انجلا نے جو کچھ کہا ہے عدالت کی حالت میں کہا ہے، مائیکل کے قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جج نے سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ انجلا اپنے مذہب سے گمراہ ہو چکی ہے؟ نہیں، انجلا گمراہ نہیں ہوئی، وہ ایک سچا دین اختیار کر چکی ہے۔ گورنر نے آگے بڑھ کر پھر جج کے کان میں کچھ کہا اور وہ سر ہلانے کے بعد بولا، اس مقدمے کی نوعیت میں ایک غیر متوقع تبدیلی کے پیش نظر عدالت ملزمہ ربیہ کے متعلق اپنا فیصلہ واپس لیتی ہے۔ ملزمہ کی سوتیلی بہن کا بیان سننے کے بعد عدالت کی رائے ہے کہ یہ دونوں بہنیں جان مائیکل کی قتل کی سازش میں شریک ہیں اور اس کے علاوہ حکومت کے خلاف بغاوت اور کلیسا کے خلاف نفرت پھیلانے کی مجرم ہیں۔ پولیس کو تحقیقات کا موقع دینے کے لیے عدالت مقدمے کی کارروائی کل پر ملتوی کرتی ہے۔ شام تک میریا بے ہوشی کی حالت میں چلاتی رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے کی بجائے ایک چھوٹے سے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی خادمہ اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک ثانیہ کے لیے وہ کمرے کی بوسیدہ چھت کی طرف دیکھتی رہی، پھر اچانک اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، انجلا کہاں ہے؟ میں کہاں ہوں؟ خادمہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، انجلا ربیہ کے ساتھ قید میں ہے۔ میریا کو عدالت کے تمام واقعات یاد آ گئے اور وہ بستر سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ میں گورنر کے پاس جاتی ہوں، وہ میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے۔ خادمہ نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ باہر نکلنے کے قابل نہیں ہیں۔ میریا نے کہا، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں ہوں کہاں؟ عدالت میں شاید بے ہوش ہو گئی تھی، یہ کس کا مکان ہے؟ خادمہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر میریا دروازے سے باہر جھانکنے لگی اور پھر خادمہ کی طرف متوجہ ہو کر بولی، یہاں کوئی بھی نہیں، مجھے اس ٹوٹے ہوئے مکان میں کون لے آیا؟ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ میرے گھر کا سامان اس مکان کے ذہن میں کیسے آ گیا؟ خادمہ جواب دینے کی بجائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بشپ لوکس صحن میں داخل ہوا اور میریا اسے دیکھ کر باہر نکل آئی۔
اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، مقدس باپ، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں کہاں ہوں؟ میرے گھر کا سامان یہاں بکھرا پڑا ہے۔ خادمہ مجھے کوئی جواب نہیں دیتی۔ بشپ نے سرد مہری سے جواب دیا، یہ سب تمہارے اعمال کی سزا ہے۔ میری ششدر سی ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹی اور انتہائی بے بسی کی حالت میں بشپ کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک ثانیہ کے بعد وہ بھاگ کر باہر کے دروازے کی طرف بڑھی اور باہر جھانکنے کے بعد پھر بشپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ مقدس باپ، مجھ پر رحم کرو، مجھے بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے، میں یہاں کیسے آئی؟ انجلا کا کیا ہوگا؟ میری بیٹی کو بچاؤ۔ تمہاری بیٹی کو بچانا اب کسی کے بس کی بات نہیں۔ تم نے اپنی سوتیلی بیٹی کے اثار کی قدر نہ کی، تم نے اس پر جادوگرنی ہونے کا الزام لگایا۔ بیوقوف عورت، تمہارا یہ خیال تھا کہ اگر تم ایک مسلمان لڑکی پر بہتان لگاؤ گی تو عدالت کی نگاہ میں انجلا کا جرم چھپ جائے گا۔ کاش تم پہلے دن ہی انجلا کو عدالت میں جانے سے نہ روکتی۔ اس وقت کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ تمہارے پاس اس بات کی کافی ثبوت ہے کہ مائیکل انجلا کے متعلق بری نیت لے کر تمہارے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اگر تم یہ حماقت نہ کرتی تو اس مقدمے کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی۔ لوگوں کو یہی احساس ہوتا کہ انجلا ایک عیسائی لڑکی ہے، اور بادشاہ اور ملکہ کو بھی یہ کہنے کی جرت نہ پڑتی کہ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے جو کچھ کیا ہے وہ قابل سزا ہے۔ اب وہ دونوں قید میں ہیں اور تمہیں اس حماقت کا یہ صلہ ملا ہے کہ گورنر نے تمہیں بے ہوشی کی حالت میں محل سے نکال کر اس کٹیا میں بھجوا دیا ہے۔ میری کی بترائی ہوئی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر بشپ کے پاؤں پر گرتے ہوئے کہا، مقدس باپ، مجھ پر رحم کیجیے، انجلا کو بچائیے، خدا کے لیے انجلا کو بچائیے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ اس نے مائیکل کو قتل کیا ہے، لیکن اگر اس نے واقعی قتل کیا ہے تو بھی وہ بے گناہ ہے۔ انجلا نے جو کچھ کیا ہے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ لوکس میڈیا کے آنسوؤں سے متاثر نہ ہوا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولا، بیوقوف عورت، اب رونے سے کیا فائدہ؟ انجلا کو اس قتل کے باوجود بے گناہ ثابت کیا جا سکتا تھا، لیکن اب تمہاری حماقت سے اس پر قتل سے زیادہ سنگین الزامات عائد ہو چکے ہیں۔ کلیسا کی توہین، اپنے مذہب سے نفرت اور حکومت کے خلاف بغاوت یہ معمولی الزامات نہیں۔ اب اس کی جان بچانا میرے بس کی بات نہیں۔ میریا نے اٹھ کر لوکس کا دامن پکڑتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ لوشا کی بشپ ہیں۔ آج سے میں لوشا کا بشپ نہیں ہوں۔ میں نے کل عدالت میں گورنر کی خواہش کے مطابق بیان دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے لارڈ بشپ کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا ہے۔ تاہم انجلا اور ربیہ کے متعلق میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں۔ میں نے عدالت کو اپنا تحریری بیان بھیج دیا ہے۔ میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ انجلا کے متعلق جان مائیکل کے ارادے کس قدر شرمناک تھے۔ اپنے بیان میں میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انجلا مائیکل کو قتل کرنے میں حق بجانب تھی، لیکن میرا بیان چونکہ گورنر کی مرضی کے مطابق نہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ عدالت اسے دبا لے گی۔ میں ابو داؤد کے پاس جا رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ وہ بادشاہ اور ملکہ سے رحم کی درخواست کر سکے۔ اگر سے اس مقصد کے لیے بادشاہ نے اسے اس قدر اہمیت دی تھی، وہ بہت حد تک پورا ہو چکا ہے۔ فریڈینڈ غرناطہ کا محاصرہ کر چکا ہے۔ ابو داؤد کی کوششوں سے اہل غرناطہ کا ایک بااثر طبقہ جنگ کا مخالف ہو چکا ہے، اور بادشاہ کو یقین ہے کہ غرناطہ کی فتح کوئی دن کی بات نہیں۔ ابو داؤد کی جماعت میں اب کئی لوگ اس کے رقیب بن چکے ہیں۔ ان حالات میں مجھے یہ امید نہیں کہ بادشاہ رحم کے لیے اس کی درخواست پر غور کرنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے تدبر کی ترکش میں ابھی تک کوئی تیر باقی ہو اور بادشاہ اسے کارآمد سمجھ کر اس کی درخواست پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب میں تم سے جو ضروری بات کہنے آیا تھا وہ یہ ہے کہ تم کل عدالت میں جا کر یہ کہو کہ جب تک میں گواہی نہیں دیتا اس وقت تک عدالت اس مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اگر عدالت تمہارا یہ اعتراض رد کر دے اور مقدمے کا فیصلہ دینے میں جلد بازی سے کام لے تو تم اس فیصلے کے خلاف بادشاہ سے اپیل کرنے کی مہلت مانگو۔ ممکن ہے کہ عدالت تمہیں اپیل کے لیے مہلت نہ دے، لیکن تمہارے اس مطالبے کے بعد عدالت اپنے فیصلہ پر بادشاہ کی تصدیق حاصل کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اتنی دیر میں تمہارے خاوند کو دوڑ دھوپ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میریا نے سراپا التجا بن کر کہا، مقدس باپ، آپ بہت رحم دل ہیں، میں آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ آپ کب جا رہے ہیں؟ میں آج رات روانہ ہو جاؤں گا۔